शैतान रजीम। मैं तमाम हाज़रीन मजलिस, स्टेज पर बैठे हुए मेरे तमाम सियासी अकाबिर, मेरे बड़े भाई, पंडाल में बैठे हुए मेरे नौजवान साथी, मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे, मैं सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। गुजारिश ये करना चाहता हूँ क्योंकि मगरिब का अज़ान का वक़्त करीब है। अज़ान के बाद हम इसी तरह जारी रखेंगे और उसके 15 मिनट बाद हम इकट्ठे नमाज पढ़ेंगे। मैं चंद गुजारिशात करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं सोशल मीडिया टीम का ये जो कन्वेंशन है, इसकी तमाम इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीन ये जानिए कि 2 दिन पहले हमने, या 3 दिन का जब गालबन पहले हम बैठे हुए थे, तो इन नौजवानों से मैंने कहा कि हम सोशल मीडिया का एक खाना या चाय का प्रोग्राम रखना चाह रहा हूँ मैं, ताकि उनसे गुफ्तगू कर सकूँ जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की नज़रियाती जंग लड़ रहे हैं। और शायद फिर कुछ लोगों ने ये समझा कि शायद ये यूथ विंग का प्रोग्राम है। हालांकि ये हर उस शख्स का प्रोग्राम था जो यूथ विंग नहीं, सोशल मीडिया की टीम थी जो पाकिस्तान के अंदर आइन की बालादस्ती, पाकिस्तान के अंदर वोट को इज्जत दो के नारे के लिए हम वक्त वो मुतहरक थे। और वो कायदे जमहूरियत मियाँ नवाज शरीफ, उनकी बहादुर बेटी के संग वो ये इस नजरियात की जंग लड़ रहे थे। तो मुझे इन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने रेस्टोरेंट पे ये प्रोग्राम रखना चाहते हैं। तो हमारा ये तय हुआ कि उस प्रोग्राम के अंदर हम 100 के लगभग वो नजरियाती लोगों को इकट्ठा करेंगे और फिर उनके साथ एक तरबियती वर्कशॉप होगी जिसमें हम नजरियात पे गुफ्तगू करेंगे। तो करते करते इन्होंने 2 दिन या 1 दिन, कल मुझे एक इफ्तिताह में मिर्जा आबिद साहब और कुछ साथियों से मेरी मुलाकात हुई। मुझे कहने लगे कि वो आपका जो सोशल मीडिया का प्रोग्राम है वो मुझे हमें एक जलसे की सूरत में नजर आ रहा है। तो मैं आज इस अपोजिशन के दौर में भी, इस घुटन के दौर में भी, जबकि गुजरात वाहिद वो जिला है, हर तरफ लाकानूनियत है, गवर्नेंस खत्म हो रही है, महंगाई का जो तूफान है वो अपनी जगह, लेकिन गुजरात एक अपनी आप पहचान रखता है। और बाज़ दफ़ा हमें माज़अल्लाह हमें ये पुकारा जाता है बाहर के ज़िलों में कि गुजरात में बंदूक कल्चर है, गुजरात में फलां है। अब आपने खुद ये पाकिस्तान की सियासत को एक तरफ रख के सिर्फ गुजरात की सियासत में देखें। आपको अब 2008 से मुस्लिम लीग का सफर शुरू होता है, फिर 13 में मुकम्मल हुकूमत आती है और 18 तक इसका इख्तिताम होता है। जबकि मुस्लिम लीग ये इक़्तिदार फूलों की सेज पे नहीं करती, बल्कि कांटों के रस्तों पे चल के वो जाती है, जिसमें उसके लिए लोड शेडिंग का बहरान, दहशत गर्दी का बहरान, इकॉनमी गिर चुकी थी, पेट्रोल और डीजल की कीमतें कंट्रोल से बाहर थी। ये सारे चैलेंजेस को कबूल करते हुए मियां नवाज शरीफ ने एक तरक्की की बुनियाद रखी और एक ऐसा सफर शुरू किया जिसके शुरू में हमें एक जबरदस्त धरने का सामना करना पड़ा। फिर हमारे ओवरसीज, हमारे नौजवानों को, हमारी माओ बहनों बेटियों को गुमराह किया गया कि ये सियासी घराने मुसल्लत हैं, ये लूट गए हैं, इन्होंने जुल्म और बर्बरियत कर दी, ये माल लूट गए, ये इक़्तिसाद हम इनका करेंगे, हम ये कर देंगे। एक तब्दीली का नारा दिया गया, लोगों को इस खुशफहमी में डाला गया कि इमरान खान आएगा, बस पाकिस्तान के अंदर सबक इनकलाब आएगा, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, फला फला, इतने दावे कर दिए गए कि उन्होंने अपनी इकॉनमी का जायजा ही नहीं लिया। वो इतने नालायक थे कि उन्हें पता ही नहीं था कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की इकॉनमी की हकीकत क्या है, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं। मेरे भाइयों, अजान के बावजूद भी हम बैठे रहेंगे ताकि मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करूं और फिर इसके बाद हम इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे।
میں چند ضروری باتیں کرنا چاہ رہا ہوں جس کا تعلق آج کے دن سے لے کر آنے والی ہماری نسلوں تک ہے۔ ہمیں وہ پاکستان ملا کہ ہم ایک آزاد ریاست ہم سمجھنے لگے کہ ہمیں ایک آزاد ریاست مل گئی۔ بھائی آزاد ریاست کا تصور یہ ہوتا ہے کہ وہاں عوام ووٹ ڈالتی ہے، ایک منتخب حکومت بناتی ہے، پھر وہ حکومت 5 سال اس عوام کی، اس ملک کی خدمت کرتی ہے، اور پھر اس کا احتساب شروع ہوتا ہے 5 سال کے بعد۔ پھر وہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، لوگ پھر ووٹ کے ذریعے اس کی اچھائی اور برائیوں کا جائزہ لیتے ہیں، اس کی لائکی اور نالائکی کا جائزہ لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں میں بات کر رہا تھا کہ پھر اس کا احتساب عوام کرتی ہے، اور پھر عوام اگلے 5 سالوں کے لیے پھر ایک نظام حکومت کا تعین کرتی ہے۔ کبھی غور و فکر کیا؟ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آج سوشل میڈیا کے نوجوانوں کو، جنہوں نے 2 سالوں کے اندر نہ صرف نالائق حکمرانوں کا پردہ چاک کیا، بلکہ پاکستان کی سیاسی تصویر دکھا دی ہم لوگوں کو۔ آج ایک ریڑھی والا بھی، ایک چراگاہ میں جانور چرانے والا بھی، ایک آفس میں بیٹھنے والا ایک دکاندار بھی، ایک فیکٹری چلانے والا بھی آج واقف ہو گیا ہے کہ حکومتیں کون بدلتا ہے، اہل لوگوں کو گرا کے نالائق لوگوں کو کون لاتا ہے۔ یہ گجرات کے فرعون میں کہتا تھا نا کہ کبھی اقتدار میں نہیں جا سکتے، جائزہ لے۔ آپ کے خلاف جب بیعت بنائی، آپ پر توہین رسالت کے فتوے، مودی کے یار کے فتوے، آپ پر چور اور ڈاکو کے فتوے لگائے گئے، کہا گیا کہ نواز شریف منی ٹرین نہیں دیتا، ہم اس کا احتساب کریں گے۔ میرا بھائی، یہ جو ایک سرکاری ملازم کا 100 ملین نکلا ہے، 100 ملین ڈالر نکلا ہے، اے ایماندار وزیر اعظم، یہ تو سرکاری ملازم تھا، اس کے تو کوئی باوجداد بڑے کارخانے دار نہیں تھے۔ 18,000 ڈالر سے بیوی نے کام شروع کیا، 100 ملین ڈالر کا مالک کیسے بنا؟ کیوں نہیں منی ٹرین لیتے؟ کیوں نہیں احتساب کرتے اس کا؟ نواز شریف سے تو پوچھا۔ میرے بھائیوں، بات سمجھنے والی ہے، یہاں نہ ایشو حضرت خادم سے رضوی نہیں تھے، یہاں پر ایشو مولانا فضل الرحمان نہیں تھے، یہاں پر ایشو مختلف مکتبہ فکر کے عالم نہیں تھے۔ یاد رکھیں کہ یہاں مذہب کی بھی ڈورے کوئی اور ہلاتا ہے، سیاست کی ڈورے بھی کوئی اور ہلاتا ہے۔ خراج تحسین پیش کرتا ہوں سوشل میڈیا والوں کو کہ جنہوں نے عوام کو اصل پکچر دکھا دی، یہ بتا دیا کہ یہ نالائق خود نہیں آیا تھا، یہ نالائق کو لے کر آئے تھے، یہ 20 کروڑ عوام پر مسلط کیا گیا تھا۔ آج اس کی نالائقی ناہلی نے نہ صرف پاکستان کو ڈبو دیا، دنیا میں ہمیں تنہا کر دیا۔ آج مہنگائی کا جن بوتل سے باہر گورننس ختم ہو گئی۔ آج گورننس کا یہ عالم ہے کہ آج ہماری بہنیں بیٹیاں سفر نہیں کر سکتی سڑکوں پہ۔ موٹر وے جو محفوظ ترین سڑک بنائی گئی، آپ نے دیکھ لیا دل کو کھلا دینے والا واقعہ۔ ایک بیٹی کی سڑک کے اوپر عزت لٹ گئی، اس کے بچوں کے سامنے عزت لٹ گئی۔ وہ نالائق بھنگی وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے ٹچ سے مس نہیں ہوئے۔ آج شہباز شریف ہوتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سی پی اور ڈی آئی جی کو لٹکا کے رکھ دیتا کہ جب تک اس بچی کا انتخاب انصاف نہ ہو جاتا۔ ہمیں تو تانے دیے جاتے رہے، لیکن یاد رکھ لیں کہ ہمارا وہ دور بھی دیکھ لیں۔ میں گجرات کی بات کر رہا تھا، اس کا جائزہ لے لیں۔ 2018 تک مجھے ثابت کر دے کسی شادی بیاہ میں کسی نے پٹاخا بھی چلایا ہو، کہیں اسلحے کے جتھے آپ کو نظر آئے ہوں، کبھی کسی ان الیکٹڈ آدمی یا الیکٹڈ آدمی کے سامنے ایس ایچ او ڈی ایس پی جلسے اور میٹنگیں کرا رہے ہوں۔ آج دیکھ رہے ہیں کہ پولیس
وہ ایک سول سیکیورٹی ادارہ بنا دیا گیا، انلیکٹڈ اور نالائق لوگوں کے سامنے آگے ڈی ایس پی اور ایس ایچ او، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم خوف ختم کر دیں گے۔ میرے بھائی تمہارے تو آپ باؤ جداد بھی جمے نہیں جو عابد رضا کی محبت اور خوف ختم کر دیں۔ میرے بزرگوں، اللہ کے فضل و کرم سے اس محبت کو رب ہی ڈالنے والا ہے، رب ہی نکالنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی طاقت نہیں، وہ کوئی فورس نہیں بنی جو عابد رضا کی محبت کو کم کر دے۔ جو خوف کی باتیں کرتے ہیں، خوف انہوں نے دیکھا ہی نہیں، جس دن خوف دیکھا اس دن الیکشن کمپین بھی نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا، میں یہ وعدہ کرتا ہوں گجرات میں سیاست کی ایسی بساط بچھاؤں گا، ایسی بساط بچھاؤں گا، ایسے حلقوں کا انتخاب کروں گا کہ ان کی نسلیں بھی چیخیں گی۔ قطر تو دور کی بات، انشاءاللہ ان کو اپنے گھر میں بھی سچ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا الیکشن تھا، وہ دور ختم ہو گیا میرا بھائی، وہ پیکج طے تھا، پی ٹی آئی کو ذبح کیا گیا، مسلم لیگ کے سامنے لبیک کھڑی کی گئی، ووٹ تقسیم کیا، اور آپ نالائکوں کو آپ کی لوٹ مار، آپ کو تو آپ کا وزیر اعظم ڈاکو کہتا تھا، ہم تو نہیں کہتے، وزیر اعظم کہتا تھا کہ پنجاب سے سب سے بڑے ڈاکو، یہ 6 ارب کی ڈیل کے ساتھ ان سیٹوں پہ آئے، یہ سپیکر کی سیٹ انہیں خیرات میں نہیں ملی، یہ عوام نے نہیں دی۔ میرے اللہ نے چاہا، میرے اللہ نے چاہا، میں زبان سے بڑا بول نہیں نکالتا، میرے اللہ نے چاہا، میرے رب نے چاہا، مجھے رب نے توفیق دی، ہمت دی، میری جان سلامت رہی، انشاءاللہ ان کے گھر میں ایسا ماروں گا کہ یاد رکھیں گے یہ 71 تو کیا، یہ اپنا گھر بھی بھول جائیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ہم ڈی ایس پیوں اور انسپیکٹروں کے ذریعے کمپین نہیں کرتے، اللہ کے فضل و کرم سے اپنے سیاسی کارکنوں کے ذریعے کرتے ہیں۔ یہ محبت رب نے دلوں میں ڈالی ہے، اسے کوئی نکال نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا، میرے رب نے چاہا، آپ اپنے باوجداد کا دور دیکھ لیں، 50 سال کا اقتدار دیکھیں، اور قطر کی روڈوں پہ آتے ہوئے باہر کے لوگوں کو شرم آنی چاہیے، اور جو نام نہاد جا رہے ہیں جائیں، میں کہتا ہوں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں، جو 1-2 آدمی گئے ہم سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں نجی محفلوں میں کہ یار ہم بغیرت ہو گئے مولوی صاحب کا سواد چھوڑ کے، وہ برلائے گئے، انشاءاللہ وہ واپس آئیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ ہم نے اصولوں میں کبھی سمجھوتا نہیں کیا، یہ ڈسٹرکٹ کے الیکشن میں بھی اپنا زور لگا چکے ہیں، ہم نے اس گاؤں میں بیٹھ کے عبرتناک شکست دی ہے۔ آپ بھی آئیں، ووٹوں کا مقابلہ تو کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم خوش آمدید کہیں گے، ویلکم کہیں گے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ اپاہج نہیں تندرست لوگ آئیں ہمارے مقابلے میں، وہ زور آزمائی کریں ہمارے ساتھ، ہماری تو یہ خواہش ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہم تو کمزور کے ساتھ لڑنا توہین سمجھتے ہیں، ہم نے تو ہمیشہ آپ سے طاقتور کے ساتھ لڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب تک اللہ نے جان اس جسم میں ڈالی ہے، خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے، حق اور سچ کی خاطر ہر میدان میں ڈٹے رہیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے اب بھی توفیق دی، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ مغرب کا وقت ہے، مجھے یقین اور ایمان ہے کہ جو لوگ اب بھی کہتے ہیں نا کہ نواز شریف واپس نہیں آئے گا، میں آج ایک گناہگار کہہ کے جا رہا ہوں، بہت کمزور ایمان ہے، نواز شریف اس طرح آئے گا کہ آپ تاریخ بھول جائیں گے، آپ کو اپنی وجہ ہی نواز شریف دوبارہ اقتدار میں آئے گا، اللہ کے فضل و کرم سے یہ اللہ کی مخلوق لے کر آئے گی۔ یہ نالائق ہم تو چاہتے ہیں کہ اس نالائق کو پورے 5 سال کرائے جائیں، یقین کریں اس کو لے کے آنے والے اور اس کو ووٹ ڈالنے والے شرمندہ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اسے جلدی اتاریں۔
ہمیں کوئی جلدی نہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ 3 سال مزید بھی پورے کرے تاکہ اس کے دل میں شک نہ رہ جائے، اس کے اقتصاد کے نعرے خلاف، تعمیر و ترقی کے نعرے خلاف، گورننس کے نعرے خلاف۔ وہ جو ایک آئی جی کے ساتھ نہیں چل سکتا، مجھے بتائیں وہ ملک کیا چلائے گا؟ 5 آئی جی تبدیل کر دیے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، اتنا میں پہلے بھی الیکشن میں یاد رکھے، جب میں نے تحریک شروع کی تھی تو میں کہتا ہوتا تھا کہ یہ ووٹ کی پرچی ایک قیمتی امانت کا ٹکڑا ہے، جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ہے۔ یاد رکھیں یہ مسلم لیگ کا نعرہ نہیں، یہ مسلم لیگ کا نعرہ اپنے لیے نہیں۔ ووٹ کو عزت دو کا مطلب کیا ہے؟ کہ مسلط نہ کیے جائیں، جسے لوگ ووٹ دیں وہ جو بھی جماعت ہو، پھر اس کا حق ہے کہ وہ اقتدار کرے اور پھر وہ ڈیلیور کرے، ڈیلیور نہ کرے تو عوام اس کا احتساب کرے۔ آج آپ نے احتساب کے ادارے بھی دیکھ لیے، آج آپ نے ان کا احتساب بھی دیکھ لیا، آج وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، لیکن اتنے نالائق، اتنے نااہل پاکستان کی تاریخ میں ایسے حکمران نہیں آپ نے دیکھے۔ تو جو ہمارے اقتدار کی باتیں کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سیاستدان اس ملک کو ڈوب گئے، لوٹ گئے، تم میں ہمت ہے، غیرت ہے تو اس 36 سالہ دور کی بھی بات کرو۔ اس 72 سالہ تاریخ میں بھائی ایک ٹی وی چارٹ پہ بتاؤ کہ حسین سہروردی کا کتنا دور تھا، قائد اعظم کا کتنا تھا، لیاقت علی خان کا کتنا تھا۔ بھائی ہمت کرو نا، بتاؤ کہ بنگلہ دیش کو 2 لاکھ کس نے کیا، پاکستان کے ٹکڑے کس نے کروائے، 10 سالہ مارشل آرٹ کس نے لگائے، کون قابل تھا، ان کے دوروں کا احتساب کیوں نہیں مانگتے؟ آج کہتے ہو کہ گرے لسٹ میں ہمارا ملک ڈال دیا گیا، مجھے ثابت کریں جہادی تنظیمیں کیا پارلیمنٹ نے بنائی؟ کیا یہ تحریک مسلح جتھے کسی پارلیمنٹ، کسی سیاسی جماعت کا فیصلہ تھا؟ بھئی یہ جن کے کارنامے ہیں وہی بھگتیں گے۔ ہم وہ بات کریں گے، وہ قانون بنائیں گے جو اس عوام کے حق میں ہوگا، جو اس عوام کا محافظ ہوگا، جو یہاں غربت ختم کرے گا، جو یہاں تعمیر و ترقی لے کر آئے گا۔ ہم نے تو بجلی کے کارخانے لگائے، بھئی تم نے کیا کیا؟ اس کے باوجود اس کو اندھیروں میں ڈال رہے ہو۔ میرے بزرگوں یاد رکھ لیں، یہ جو سوشل میڈیا ہے، میں قطعاً اپریٹ نہیں کرتا، مجھے بالکل اس کے بارے میں نہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں یہ ہتھیار ہے جسے آپ صحیح استعمال کر کے پاکستان کے اندر سیاسی اور جمہوری انقلاب لے کر آ سکتے ہیں۔ یہی وہ ہتھیار ہے جس کے اندر آپ پاکستان کے اندر رول آف لا لا سکتے ہیں، پاکستان کے اندر ڈیموکریسی لے کر آ سکتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر آپ نہ اٹھے تو میں آپ کو بتا دوں میرا ایمان کمزور ہے، بہت کمزور ایمان کا آدمی ہوں، لیکن میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں کہ پاکستان کا فیوچر مجھے اچھا نظر نہیں آ رہا۔ پاکستان دلدل میں دھکیلا جا رہا ہے، پاکستان کو پری پلان اس کو کھائیوں میں دھکیلا جا رہا ہے۔ اگر ہم نہ اٹھے تو پھر ہمارے آنے والی نسلیں، یہ میں بار بار کہتا رہا ہوں، میری تمام الیکشن کی کمپین اٹھا کے دیکھے، میں کہتا تھا اگر ہم نے صحیح فیصلہ نہ کیا تو ہمارے آنے والے بچوں کا مستقبل تحریک ہو جائے گا۔ آج جائزہ لے لیں، مہنگائی، لاقانونیت نے ملک کو تباہ و برباد کر دیا، گورننس ختم ہو گئی، پاکستان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے، نئی نئی تحریکیں اٹھ رہی ہیں، کشمیر بیچ دیا۔ اتنے بے شرم ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے وہ روڈ پہ سری نگر کا لکھ دیے، بورڈوں سے آزادی ہوتی تو بھائی تو یہ ادھر سے بھی 2-3 بورڈ چھم جوڑیاں کی طرف بھی لگا دو، چائنا کی طرف بھی لگا دو، ایک پشاور میں بھی لگاؤ کہ کابل ہم جا رہے ہیں۔ خدا را شرم کرو، بورڈ لگانے سے کشمیریوں کے زہاں پہ مرہم نہیں لگے گی۔ میری ماؤں بہنوں کی جو عظمتیں عزتیں لٹ رہی ہیں وہ تمہارے بورڈ لگانے سے، تمہاری خاموشی سے، وہ سرینا کے سامنے بورڈ لگانے سے 370 ختم نہیں کریں گے۔ اگر جرت ہے، غیرت ہے تو مسلح 8 لاکھ فوج رکھتے ہو
ایٹمی قوت رکھتے ہو تو پھر کہتے ہو کہ ہم مودی کے یاد ہے، تم تو مودی کے دشمن ہو، پھر حملہ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کشمیریوں کی آزادی کے لیے جنگ کرتے؟ کیوں نہیں لڑتے؟ یہ 20 کروڑ عوام میں لکھ کے دیتا ہوں، تم حملہ کرو، یہ 20 کروڑ عوام تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ جرأت کرو، غیرت دکھاؤ۔ کب تک یہ جھوٹ اور فریب اس قوم کے ساتھ کرو گے؟ بس اسے مائک چاہیے کہ اسے سپیچ کراؤ، دن میں چاہے 10 دفعہ کرا لو۔ 2 سال ہو گئے چور ڈاکو لوٹ کے اپنی کارکردگی بھی بھائی بات کرو، اب تو 2 سال ہو گئے، 3 سال رہ گئے تمہارے ختم ہونے۔ میرا نہیں خیال کہ اس کو لے کے آنے والے اور ووٹ ڈالنے والے اپنے 3 سال برداشت کریں گے۔ انشاءاللہ میرا یقین اور ایمان ہے کہ یہ اب دسمبر سے زیادہ آگے نہیں چلے گا۔ اگر چلے گا تو پھر پاکستان کی فیڈریشن خطرے میں ہے۔ اگر آپ نظریاتی ہیں، آپ پاکستان کے اندر رول آف لا چاہتے ہیں، جمہوری حکومتیں چاہتے ہیں، تو آپ اس نالائق حکومت کے جب تحریک اٹھے گی، جب ہم باہر نکلیں گے، تو جس دن آپ شانہ بشانہ ہمارے ساتھ نکل پڑے، تو میں یقین سے کہتا ہوں گجرات سے لے کر اسلام آباد تک تمام نالائق سلیکٹڈ یہ سب دریا میں بہہ جائیں گے۔ پاکستان کے اندر عوامی حکومت تب ہی آئے گی جب تک ہم لے کر نہیں آئیں گے، ہم محافظ نہیں بنیں گے۔ ہم ڈٹ کر سچ، حق کو حق اور باطل کو باطل نہیں کہیں گے، پھر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، انشاءاللہ یہ خدمت کا سفر حکومت میں بھی جاری تھا، اپوزیشن میں بھی جو میرا کردار ہے، اس کے لیے ہم وقت میرے سارے بھائی 24 گھنٹے بیٹھے ہیں، دروازے کھلے ہیں، دن ہو یا رات ہو۔ اور جہاں جہاں کوئی پٹواریوں کے ذریعے زیادتیاں، کہیں تھانے داروں کے ذریعے زیادتیاں، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں بہت ایمانداری سے حکومت کرتا ہوں، میں بہت ایمانداری سے اداروں کو چلاتا ہوں، لیکن جو بھیانک پکچر اب دیکھ رہا ہوں، یہ مت بھولنا کہ آپ کے خلاف جھوٹی FIR ہوئی، آپ کی زمین پر قبضہ ہوا، میرے اللہ نے چاہا ریکارڈ کا حصہ بنا کے رکھنا، پھر میری حکومت آئی اسے سٹیج لگانا اور پوچھنا کہ میں نے ایک ایک FIR کا حساب لیا ہے یا نہیں، ایک ایک قبضے کا حساب لیا ہے یا نہیں۔ میرے بھائیوں، انشاءاللہ یہ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں، قسم یہ نہ سمجھنا کہ میں انہیں بھول رہا ہوں، یہ میرے دل کے اندر زخم کی طرح ہیں، یہ سمجھے کہ کانٹوں کی طرح چبھ رہی ہیں، لیکن ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، جس دن اللہ نے ٹائم دیا ایک ایک چیز کا حساب لیا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، میں پھر نوجوانوں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پھر سوشل میڈیا والوں، اور ان کے ساتھ جلد میں انشاءاللہ ایک دوسرا پھر پروگرام رکھوں گا کہ جس میں ہم مزید نظریاتی باتیں کر سکیں اور ہم پاکستان کو آگے لے کر چلنے کی بات کریں، ہم پاکستان کو مضبوط اور مستحق پاکستان، ایک معاشی انقلاب لے کر آنے والا، ایک ایسا پاکستان جہاں C-PAC ہم نے چھوڑا تھا، اسی سفر کو آگے لے کر چلنا ہے، اور انشاءاللہ نواز شریف کو دوبارہ اقتدار میں لے کر آنا ہے انشاءاللہ۔ میرے اللہ نے کہا، میں اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں، اللہ میرا رب کا حامی